अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शिराज और तमाम लोग एसआर की अदालत का लाइव शो देख रहे हैं। अलग अलग मौज़ूआत पर अलग अलग शख्सियत को हम दावत देते रहते हैं। मेरे साथ आज खास बातचीत करने के लिए मौलाना फतेह मोहम्मद साहब जुड़ चुके हैं। बाकी भी आप इनको जानते हैं, अलग अलग मौज़ूआत पर अलग अलग मीडिया चैनल पर बात भी करते रहते हैं। आज हमारे इस प्रोग्राम की दावत को कबूल किया। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मैं तमाम नाजरीन को मैं बता दूं, आज हम बात करेंगे नमाज तरावी को लेकर। मौलाना साहब से गुजारिश की जाती है, प्लीज आप स्टार्ट कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन व नाज़रीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें दो चीज़ें मिली हैं, एक अकीदा और एक अमल। अकीदे का दूसरा नाम है ईमान और अमल का दूसरा नाम है इस्लाम। हजरत जी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खमसिन, कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। शहादती अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला के एक होने की गवाही देना और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल बरहक होने को मानना, जानना, उसकी गवाही देना। और दूसरी चीज है इकामिस सलात, नमाज कायम करना। तीसरी चीज है वह ईता इस ज़कात, और अल्लाह ताला के दिए हुए माल में से ज़कात अदा करना। चौथी चीज है वह सौम रमजान, रमजानुल मुबारक के रोजे रखना। और पांचवी चीज है अगर इस्तिताअत है तो हज करना। तो पहली बात ये ज़हन में रखें कि रोजा ये इस्लाम की बुनियादों में से एक बुनियाद है। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, खतबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी आखिरी यौमी शाबान, कि हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबानुल मुबारक के आखिरी दिन में हमें वाज फरमाया। अरबी 12 महीने होते हैं और अरबी महीने शुरू होते हैं मुहर्रमुल हराम से। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिउल अव्वल, जमादिउल सानी और रजब और शाबान। शाबान ये सन हिजरी का 9वां महीना है। रमजान से पहले जो महीना आता है उसे कहते हैं शाबान। तो हजरत जी सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि शाबान के आखिरी दिन हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने खिताब फरमाया और उस खिताब में फरमाया, या अय्युहन्नास, ए लोगो, कद अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुम मुबारकुन, कि आज तुम्हारे ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसा महीना साया फगन किया है जो बड़ा महीना है। अजीम का लफ्ज इस्तेमाल किया और बड़ा होने के साथ साथ मुबारकुन, बाबरकत भी है। आगे बढ़ने से पहले ये कहूं कि बरकत क्या होती है, ये भी एक मखसूस मौजू है जिस पर किसी दिन फिर आपसे गुफ्तगू करेंगे। अमूमन लोग कहते रहते हैं बरकत बरकत बरकत। बे व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ बरकत? तारीफ क्या है बरकत की, कि बरकत है क्या है? तो फरमाया कि एक अजीम महीना अल्लाह ताला ने तुम्हें अता फरमाया है जो बरकत वाला है। और कितना बरकत वाला है? फरमाया फीही लैलतुन खैरुम मिन अल्फि शहर, उस महीने की एक रात 1000 महीनों से बेहतर है।
گویا روحانیت میں قرب خداوندی میں 1000 مہینوں میں جو سفر کیا جا سکتا ہے وہ ایک رات کے اندر کر سکتا ہے بندہ. اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے دنوں کے روزے تمہارے اوپر فرض کیے. قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اے ایمان والو روزہ رکھنا تمہارے اوپر فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزہ فرض کیا گیا. اور پھر فرضیت روزے کا مقصد بھی قرآن نے بیان کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آئے. پرہیزگاری کیا ہے؟ لوگ تقوی اور پرہیزگاری کو بھی نہیں سمجھتے اور اس لیے اس پر عمل بھی نہیں کرتے. آپ کے سامنے آپ کی سمجھ کے اعتبار سے ترجمہ کرتا ہوں. ضبط نفس، اپنے نفس پر کنٹرول کرنا، یہ ہے روزے کا مقصد. ورنہ کوئی روزے کا مقصد استغفر اللہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی واقع ہو گئی ہے لہذا 1 مہینہ کھانا پینا کم کر دو. اور وہ تو ٹائم ٹیبل بدلتا ہے، ورنہ رمضان المبارک میں زیادہ کھاتے ہیں، زیادہ اچھا کھاتے ہیں، زیادہ پیتے ہیں اور زیادہ اچھا پیتے ہیں، لیکن وقت بدل جاتا ہے. تو تقوی پیدا ہو، ضبط نفس. اور ضبط نفس انسان کے لیے بہت ضروری ہے، میری بات یاد رکھیں. اور ایسا ہی نہیں کہ شریعت پر عمل کا فائدہ آخرت میں ہوگا، یہ بھی ہمارے لوگوں کو ایک غلط فہمی ہے. شریعت پر عمل سے اس دنیا میں پہلے فائدہ ہوگا. آدمی کے اندر ضبط نفس نہیں ہوتا تو وہ جانتا ہے کہ یہ کھانا میری صحت کے لیے مضر ہے. مثلا جن لوگوں کو شوگر ہو جائے تو ڈاکٹر ان کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ میٹھا کھانا بند کر دو. وہ جانتا ہے کہ میٹھا کھانا میرے لیے نقصان دہ ہے، لیکن ضبط نفس کی صلاحیت اور استعداد نہیں ہوتی اس میں. وہ جاننے کے باوجود وہ کھاتا ہے اور نقصان اپنا کرتا ہے. اسی طریقے سے وہ ڈاکٹر اس کو کہتے ہیں کہ آپ ضرور کھانا کھائیں مگر اتنا کھائیں. آپ اس کو کھانا اچھا لگ گیا اور وہ خوب کھا رہا ہے، مقدار سے کئی گنا زیادہ کھا رہا ہے. یہ ضبط نفس نہ ہونے کی وجہ سے ہے. ضبط نفس نہ ہونے کی وجہ سے وہ گناہ کرتا ہے اور اسے پتا ہے کہ گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو رہا ہے. اور اگر میرا یہ گناہ کا پردہ فاش ہو گیا، چاک ہو گیا پردہ، لوگوں نے جان لیا، تو اس گناہ کی وجہ سے بڑی مصیبت میرے اوپر آ سکتی ہے. مثلا میں بہت کھول کر کے بات کرتا ہوں. ایک آدمی اپنے خواہش نفس کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے غیر شرعی طریقہ استعمال کرتا ہے. وہ کسی خاتون کے ساتھ غیر اخلاقی حرکت کرنے پر تیار ہوتا ہے. اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں ہوتا بھی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی یہ جرم ہے، کسی کی عزت کو پامال کرنا بھی یہ جرم ہے، اور پھر اس پر اگر یہ پردہ فاش ہو گیا تو بڑی سزا بھی مجھے ہو سکتی ہے. لیکن ضبط نفس نہ ہونے کی وجہ سے وہ یہ گناہ کر پڑتا ہے. تو ضبط نفس کیسے پیدا ہوگا؟ روزے کے ذریعے، نماز کے ذریعے. ضبط نفس اس آدمی کا مضبوط ہوتا ہے جس انسان کا علم کامل ہو، یا اس کی تربیت ہو چکی ہو، یا اس کی روحانیت انتہائی مضبوط ہو. روحانی قوت وہ قوت ہے جو نفس کا مقابلہ کر سکتی ہے. روحانی قوت وہ طاقت ہے کہ جو شیطان کا مقابلہ کر سکتی ہے جب شیطان آپ کو کسی برائی کے اوپر ابھارے. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب العالمین نے رمضان کے دنوں کا روزہ آپ پر فرض کیا اور رات کے قیام کو ثواب کی چیز بتایا. یہ ہے اصل موضوع
جس کا مکلف بنایا ہے شیراز صاحب نے مجھے، دن کا روزہ فرض کیا اور رات کے قیام کو، اور علمی اصطلاح کے اندر، شرعی اصطلاح کے اندر قیام لیل ایک لفظ ہے۔ قیام لیل کسے کہتے ہیں؟ کہ رات کی نفلی عبادت کرنا۔ ایک ہے رات کی فرض عبادت، مثلا نماز مغرب ہے، یہ فرض ہے، نماز عشاء ہے، یہ فرض ہے، اور ایک ہے قیام اللیل۔ اور قیام اللیل کا اسلام کے اندر، اب ذرا میں توجہ چاہوں گا اپنے موضوع کے لیے، کہ قیام لیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیتیں نازل ہوئی۔ اس کے بعد کچھ وقفے سے دوسری وحی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی، وہ نون والقلم، اور تیسری وحی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ یہ تیسری وحی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہی ہے، اور اس تیسری وحی کے اندر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سال بھر قیام لیل کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یا ایھا المزمل، اے محبوب، اے کملی میں لپٹی ہوئی ذات، قم، آپ کھڑے ہو جائیے، کب؟ اللیل، رات میں، قم اللیل، رات میں کھڑے ہو جائیے۔ اس سے ہے قیام لیل، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی فرمایا کہ دن کے روزے کو فرض کیا گیا، رات کے قیام کو ثواب کا ذریعہ بنایا گیا، قیام لیل۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو قیام لیل فرض تھا، عام امت کے اوپر نماز تہجد یا رات کی نفلی نماز فرض نہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قیام لیل ابتداءً فرض تھا۔ فرمایا نصف رات یا نصف رات سے کچھ کم یا نصف رات سے کچھ زیادہ آپ رات کو قیام کیا کیجئے۔ اور قیام میں کیا کرنا ہے، یہ بات بھی خاص طور پر ہمارے علاقے کے اعتبار سے قابل توجہ ہے، ہمارے علاقے کے اعتبار سے، کہ نماز تراویح کا اہتمام یہ مستقل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ رمضان المبارک میں رات میں 20 رکعات زائد نماز پڑھیں عام سال کی نمازوں سے، اور 20 رکعات کے اندر آپ 40 سجدے بارگاہ خداوندی کے اندر زیادہ کریں۔ وسجد واقترب، تو سجدہ کرتا جا اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا جا۔ یہ مستقل سنت ہے رمضان کی 20 رکعات تراویح کا پڑھنا۔ اور نماز تراویح کے اندر قرآن حکیم مکمل سننا، الحمدللہ سے لے کر والناس کی سین تک سننا یا سنانا، یہ مستقل سنت ہے۔ اگر ایک آدمی 20 رکعت تراویح کا تو اہتمام کرتا ہے، کہیں کہیں سے بیچ میں سے قرآن حکیم تلاوت کر لیتا ہے، یا قرآن حکیم کی آخری 10 سورتوں کی تلاوت کر لیتا ہے، لیکن مستقل قرآن حکیم نہ سناتا ہے نہ سنتا ہے، تو گویا وہ ایک سنت سے محروم رہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قیام لیل کا حکم دیا گیا تھا، اس میں بھی کہا تھا کہ آپ قیام لیل میں کیا کریں، فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، آپ تجوید کے ساتھ، صحیح مخارج کی ادائیگی کے ساتھ قیام لیل میں تلاوت کریں قرآن پاک کی۔ چنانچہ یاد رکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام لیل کے اندر، رات کی نفلی نماز کے اندر بعض اوقات اتنا طویل قرآن پڑھتے تھے، مثلاً لگ بھگ 2.5 ڈھائی پارے ہیں،
سورہ بقرہ کے سورہ بقرہ 2.5 پاروں پر مشتمل ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر پوری ایک رکعت کے اندر پوری سورہ بقرہ تلاوت کی. تو فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا کہ تجوید کے ساتھ، تصحیح کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر کے بندہ نماز تراویح کے اندر قرآن حکیم کی تلاوت کرے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس شخص نے روزہ رکھا پھر رات کو نماز تراویح ادا کی اور اس امید کے ساتھ کہ وہ ثواب کی اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جو شخص رمضان میں رات کو قیام کرے اللہ رب العالمین کی بارگاہ پاک کے اندر ثواب کی نیت سے ایمان کے ساتھ، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور جو بندہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رمضان المبارک میں جبریل میرے پاس آتے تھے، کان یلقاہ جبریل فی کل لیلۃ من رمضان، کہ حضرت جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک سنتے تھے. اور کبھی جبریل پڑھتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے. اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو آخری رمضان تھا، اس رمضان مبارک میں جو ہے 2 دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے. تو نماز تراویح کا یہ اتنا بڑا ثواب ہے کہ فرمایا جو نماز تراویح کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیں گے. اور یہ رات کا قیام بہت ضروری ہے. رات کا قیام سے پہلے مراد آپ یہ کریں کہ رات کے نوافل. علامہ اقبال نے ابلیس کی مجلس شورا قائم کی ہے. کلیات اقبال میں علامہ اقبال نے ابلیس کی پارلیمنٹ کا ایک نقشہ کھینچا ہے کہ ابلیس کی پارلیمنٹ میں کیا کیا ہوتا ہے، وہ انسانوں کی مخالفت میں کیا کیا منصوبے بناتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ شیطان کے جو پارلیمنٹ کے وزراء ہیں وہ بہت سارے منصوبے بناتے ہیں کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اور ان پر وہ عمل بھی کرتے ہیں. تو پھر ان سے جب لیتے ہیں، کارگزاری لیتا ہے شیطان اپنے منسٹروں سے کہ بھئی آپ بتاؤ آپ نے کیا 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 اور کیوں یہ امت مٹ نہیں رہی دنیا سے. تو ایک وزیر جو ہے وہ شیطان کا، ابلیس کا ایک وزیر کہتا ہے کہ میں کیا کہوں، اس امت میں خال خال ابھی ایسے لوگ ہیں جو اشک سحر گاہی سے وضو کرتے ہیں. وہ جو اشک سحر گاہی سے وضو کرنے والے ہیں وہ ہمارے سارے منصوبوں کو ناکام بنا دیتے. میں امت مسلمہ کے پیارے نوجوانوں سے، اپنی بہنوں سے عرض کروں گا کہ آپ کے پاس یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے، رات کی نماز. اور رات کی نفلی نماز کے اہتمام کے بغیر کسی کو کمال نہیں ملا آج تک. خود علامہ اقبال جب بار اٹلاع کرنے کے لیے لندن تشریف لے گئے تو وہ وہاں کا نقشہ کھینچتے ہیں، زمستانی ہوا میں گرچ تھی شمشیر کی تیزی. لندن جو ہے وہ بہت سرد ملک ہے، وہاں بڑی ٹھنڈ ہوتی ہے، برف باری ہوتی ہے، اور ہم سے بہت زیادہ وہ ٹھنڈا ملک ہے دنیا کا. اور اب تو بہت سہولیات ہیں، ہیٹر ہیں اور اچھے لباس ہیں. اس زمانے میں وہاں بھی اتنی ترقی نہیں ہوگی. تو اقبال کہتا ہے زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، لندن میں بھی جا کر نہ چھوٹے مجھ سے آداب سحر خیزی. کہ اس ٹھنڈ کے اندر بھی
میں نے نماز تہجد کے رات کے قیام کو چھوڑا نہیں. اور کیوں نہیں چھوڑا؟ اقبال نے کہا ہے عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، یہ امت مسلمہ کے بڑے بڑے سکالر گزرے ہیں. عطار، رومی، مولانا روم بہت مشہور ہیں، ان کی مثنوی بہت مشہور ہے. عطار ہو رومی ہو، عطار ایک بہت بڑے اللہ تعالیٰ کے ولی گزرے ہیں، فارسی میں ان کی کتابیں ہیں، ان کے اشعار ہیں. غزالی، امام غزالی کوئی معمولی شخصیت ہیں. جب انگریزوں نے ان کا لکھا ہوا لٹریچر دیکھا تو کہا یہ ممکن نہیں کہ ایک شخص کا تیار کردہ لٹریچر ہو، بلکہ یہ غزالی اینڈ کمپنی ہے کوئی جس نے اتنا بڑا جو ہے وہ تصنیفات کا ذخیرہ تیار کیا ہے. امام غزالی بہت بڑے صوفی تھے، عالم تھے، متصوف تھے، سکالر تھے. تو فرمایا عطار ہو رومی ہو رازی ہو کہ غزالی ہو. اور امام رازی رحمت اللہ علیہ نے سب سے بڑی قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے. تو اقبال کہتا ہے عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحرگاہی. رات کے سجدوں کے بغیر آدمی کوئی کمال نہیں پا سکتا. اور مرد عورتیں، مرد دونوں. اللہ تعالی ہمارے شیراز بھائی کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں ان کے ایثار عدالت کے چینل کی وساطت سے یہ پیغام پہنچاؤں گا اپنے بہن بھائیوں تک کہ بغداد جب برباد ہو گیا، مسلم حکومت ختم ہو گئی، لائبریریاں ختم ہو گئی، سکالر ختم ہو گئے، دانشور مٹ گئے، شہر ختم ہو گئے، معیشت برباد ہو گئی، تو دشمن نے مسلمانوں کی کچھ بچیوں کو اپنے قبضے میں لے لیا. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس برے ارادے سے انہوں نے قبضے میں لیا ہوگا. تو ان بچیوں نے فاتح دشمنوں سے کہا کہ آپ جتنا چاہیں ہم سے کام لیں، لیکن ہماری عزتوں کو آپ نہ چھیڑیں. یہ تو ان سے کہا. اور عملاً یہ بچیاں کیا کرتی تھیں کہ دن بھر ان کی خدمت کرتی تھیں، رات کو خوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتی تھی. بعض بچیاں 3,000 مرتبہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رات کو بیٹھ کر درود شریف پڑھتی تھیں. چنانچہ لکھا ہے کہ بعض بچیوں کو خواب میں آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم گھبراؤ مت، اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور ان بچیوں کی رات کی عبادت نے، رات کے ذکر و اذکار کے اہتمام نے اس مٹی ہوئی ملت کو دوبارہ وہی پرانا بلکہ اس سے بڑھ کر کے جو ہے اقتدار نصیب فرمایا. تو یوں تو ایک مومن مرد عورت کو یہ چاہیے کہ وہ سال بھر نماز تہجد کا اہتمام کرے، لیکن جو لوگ سال بھر اہتمام نہ کر سکیں، رمضان المبارک کے اندر نماز تراویح میں سستی نہ کریں. یہ نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. اس نماز کے رات کی نماز کے اہتمام سے گناہ مٹتے ہیں. رات کی نماز کے اہتمام کرنا یہ ہر زمانے کے نیک لوگوں کا طریقہ کار رہا ہے، اچھے لوگوں کا طریقہ کار رہا ہے. اور رات کی عبادت میں یکسوئی ہوتی ہے. بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. تو نماز تراویح کا بڑا ہر زمانے میں اہتمام رہا. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز تراویح پڑھائی، پھر دوسرے دن پڑھائی، پھر تیسرے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسجد نبوی میں تشریف نہیں لائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ جو ہے آپ کے انتظار میں بیٹھے رہے. اور صبح صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کا انتظار کرتے رہے کہ آج بھی آپ تشریف لائیں گے اور آپ کی اقتداء میں، آپ کی پیشوائی میں ہم نماز تراویح ادا کریں گے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارا شوق دیکھ لیا تھا کہ آج تو ساری مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، پہلے 2 دنوں سے بھی زیادہ مجمع تھا. تو اس شفقت کی وجہ سے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت پر کی شفیق کتنے تھے کہ میں نے سوچا تمہارا ذوق شوق دیکھ کر
اور اس میں میری شمولیت دیکھ کر کہیں نماز تراویح تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ فرض نہ فرما دے، اور پھر جو ہے میری امت کے لیے اس فرض کی ادائیگی مشکل نہ ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نفل عبادت کرتے ہیں، شوقیہ عبادت یہ ہے، تو شوق والے عمل کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مختلف جماعتیں بن کر جو ہیں وہ نماز تراویح کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ مسجد کے اندر کئی نماز عشاء کے بعد کئی امام کھڑے ہو جاتے تھے، کہیں 10 لوگ، کہیں 50 لوگ، کہیں 20 لوگ۔ پھر سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن وہ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، رات گئے، تو آپ نے دیکھا کہ مختلف چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کے اندر لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ یہ سارا مجمع جو ہے جمع ہو کر ایک امام کے پیچھے نماز تراویح کا اہتمام کرے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ اے امت میرے طریقے کو بھی مضبوطی سے تھام لو، عملاؤ، پکڑ لو، اور خلفاء راشدین کے طریقے کو بھی مضبوطی سے پکڑ لو۔ پھر سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے آج تک مشرق، مغرب، شمال، جنوب میں 14 صدیوں میں نماز تراویح کا اہتمام ہوتا ہے۔ حرمین شریفین کے اندر کئی ائمہ ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ نماز تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، قرآن پاک سنایا جاتا ہے، اور آخری عشرے کے اندر نماز تراویح کی ادائیگی کے بعد پھر نماز تہجد کی الگ سے حرمین شریفین کے اندر باقاعدہ جماعت ہوتی ہے، اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو اس نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، بلکہ میں کہوں گا کہ یہ رمضان اصل میں مولانا صاحب 20 رکعت اور 8 رکعت میں بہت سارے کنفیوز ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب کوئی مولانا 20 رکعت پڑھا رہا ہوتا ہے اور 8 رکعت پڑھ کے آدھے لوگ چلے جاتے ہیں، تو اس پر کیا بولنا چاہیں گے؟ روشنی ڈالیے پلیز۔ دیکھیے نماز تراویح تو 20 رکعت ہے۔ اصل میں بخاری شریف کے اندر ایک روایت ہے جس میں یہ ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعتیں پڑھی ہیں۔ تو امت کا ایک طبقہ اس روایت کو لے کر کے یہ کہتا ہے کہ 8 رکعتیں، اور بہت ساری دیگر احادیث ہیں جن میں موطا امام مالک جو حدیث پاک کی سب سے پہلی کتاب ہے، یاد رکھیں حدیث کی مدون کتاب سب سے پہلے موطا امام مالک ہے، تو موطا امام مالک کے اندر اس کی تشریح ہے کہ تہجد ایک الگ نماز ہے۔ ہم بھی اس کو مانتے ہیں کہ اس کو سال بھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، رمضان بھی۔ تو تراویح الگ نماز ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں تراویح اور تہجد ایک ہے تو وہ 8 ہی رکعت پڑھتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں امت کا ایک بڑا طبقہ وہ یہ کہتا ہے کہ اور حرمین شریفین میں بھی 14 صدیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک مسجد نبوی میں بھی اور کعبۃ اللہ کے اندر بھی کبھی 8 رکعت نہیں پڑھی گئی، ہمیشہ 20 رکعت تراویح پڑھی گئی ہیں۔ تو جانے والوں کو ہم روک تو نہیں سکتے، بہرحال ایک سنت عمل چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہ فرض کے علاوہ جو نمازیں ہوتے ہیں اسے حدیث کی زبان میں نفل نماز کہا جاتا ہے، زائد نماز، تو وہ چھوڑیں تو اس پر ان پر کوئی پابندی تو نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ سنت 20 رکعت ہے، پوری 20 رکعت پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ما ثبت بالسنہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بے مطلقاً اگر بستی والے نماز تراویح نہ پڑھے جائیں تو ان سے مزاحمت کی جائے گی۔ تو سنت نماز جو ہے وہ 20 رکعت ہے، ہمیشہ سے امت نے 20 رکعت نماز ہی کا اہتمام کیا ہے۔ دوسری بات میں آپ یہ بتاؤں کہ تراویح، لفظ تراویح ایک لفظ آتا ہے ترویحہ، وہ واحد ہے، اور ترویحہ کی جمع ہے تراویح، جی اور باقی دنیا کی زبانوں کے اندر 1 2 3 یعنی ایک کے بعد جمع ہوتا ہے، دو جی کو جمع کہیں گے، ایک کو ایک کہیں گے۔ عربی زبان کے اندر ایک کے بعد تثنیہ ہوتا ہے، 2 کو تثنیہ کہتے ہیں، اور 2 سے زیادہ کو جو ہے وہ جمع کہتے ہیں۔ تو ترویحہ کہتے ہیں 4 رکعتوں کے بعد تھوڑا آرام کرنے کو، بیٹھنے کو، اس کو کہتے ہیں ترویحہ۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر 8 رکعت ہوتی
تو 2 تراویح ہوتے ہیں. تو پھر تراویح نہ کہا جاتا چونکہ تراویح تسنیہ نہیں, تراویح کیا ہے؟ جمع. آپ اس جمع. بات کو سمجھے, عربی زبان میں پہلے واحد ہے, پھر تسنیہ ہے, پھر جمع ہے. اور ترویحہ واحد ہے, ترویحتین یہ تسنیہ ہے, اور تراویح یہ جمع ہے. تو اگر 8 رکعت ہوتی تو اس میں 2 ترویحہ ہوتے, تو اس کو ترویحتین کہتے ہیں. لیکن اس کو تراویح کہا جاتا ہے. یہ لفظ تراویح بھی بتاتا ہے کہ یہ رکعات جو ہیں وہ 8 سے زیادہ ہیں. بہرحال امت کے اندر بعض مسائل میں اختلاف ہوتا ہے, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اس میں دونوں کے لیے گنجائش ہوتی ہے. اس میں دوسرے پر تان تشنیع کرنا علمی حد تک تو صحیح ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی 20 رکعت جو ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک ہیں, اور یہ اتنی اتھینٹک چیز ہے, اتنی مضبوط چیز ہے. یہ ائمہ حرمین میں سے ایک امام جو ہیں, جو وہاں جج بھی رہے اور مسجد نبی کے امام بھی رہے, انہوں نے اس پر مستقل کتاب لکھی ہے کہ 14 صدیوں میں ہمیشہ حرمین شریفین کے اندر 20 رکعت نماز تراویح کا اہتمام کیا گیا ہے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھئی اصل جو ہیں وہ رمضان المبارک جو ہیں یہ ایک عالمی قرآن حکیم کے جشن کا موقع ہے. تو تراویح کا بھی اہتمام کریں اور تراویح میں قرآن پاک کے سننے کا بھی اہتمام کریں. اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ اہتمام نصیب فرمائے. فرمائیں کچھ اور. سر بہت بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کے لیے. نہیں بس وقت تو قیمتی یہی ہے جو کسی قیمتی وقت میں لگے. جی جزاک شکریہ. اللہ, جزاک اللہ. 1 2 3 چیزوں پر اور جو ہے جلدی آپ کے پروگرام ہو جائیں. ایک تو اعتکاف پر, جی ضرور. اور دوسرے لیلۃ القدر پر, چونکہ یہ ایسے جی اعمال ہیں جو, اور پھر آخری صدقۃ الفطر پر. تو آپ اس طرح شیڈول اپنا بنا لیں, پھر دوسرے موضوعات پر بھی جی باتیں ہوتی رہیں گی رمضان المبارک. السلام علیکم جی ورحمۃ جی اللہ وبرکاتہ.